शुरुआत जिन मुकदमात की हुई उनका बुनियादी सबब क्या था? जरदारी साहब को वो बात पसंद नहीं आई और अब आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए। तो मैंने कहा तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जी, आपको ऑफर जी। किया? मुझे जरदारी साहब ने कहा कि जी मैं कहा कि मैंने मीर आबिद को कहा है आपसे बात हुई है उनकी कि नहीं हुई है कि आप लोग सारे पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। जरदारी माफिया के रूप में पूरे सिंध में काबिज एक पार्टी है। किसी की 500 एकड़ ज़मीन पसंद है तो वो बिस्मिल्लाह मेरे नाम कर दो, किसी के घर जाते हैं कहते हैं घर बड़ा अच्छा है हमारे नाम कर दो। और कोई चीज़ जैसे मैंने कहा कि MPs के भतीजों को नौकरी मुफ्त में नहीं मिलती। एक मसावत है पीपल्स पार्टी में कि पैसे सबसे लेने हैं, रियायत किसी से नहीं करनी। मैंने पीपल्स पार्टी का हो किसी की पार्टी का हो, पीपल्स पार्टी का आप मंशूर है कि बाप से भी पैसे लेते, बाप से 50% शायद रियायत हो जाए लेकिन पैसों के बगैर काम नहीं करना। हाँ, बादशाह सलामत आसिफ अली जरदारी साहब ने बादशाह काम कर दी है। वडेरे हों, सरदार हों, खान हो, नवाब हों, सब उनके साथ हैं। कोशिश की कि हमारी पूरी खेती जतुई की ज़मीनों पर कब्जा किया जाए। उस दिन मैं कराची अपने घर में बैठा हुआ था और आज के सदर आसिफ अली जरदारी साहब अच्छा, उसमें आप जब साथ थे? मेरे साथ बैठे हुए थे और जब BBC ने ये अनाउंस किया कि मैं वुमेन प्रोसेशन लीड कर रहा था और उसमें ये वाक़या हुआ। बादशाह भाई ने कई दफ़ा मुझे कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं विटनेस देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ कराची के घर में बैठा हुआ। कि वो आपके पास थे या आप उनके पास गए थे? वो हमारे पास है, हमारे काफ़ी क़ुर्बत रही 72 से लेकर 86 तक। हफ्ते में एक दो दफ़ा मिलना होता था हमारा। जनरल ज़िया साहब के फौज को और पुलिस को कि जतोइयों को घरों में नहीं जाना और जतोइयों की हवेलियों पर छापे नहीं मारने, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल नहीं करना। एक डिक्टेटर को वो ख्याल था, लेकिन जरदारी साहब जो सनोफाइल हैं, सिंध की रवायतों और रस्मों और रवाजों का इनको ज़्यादा मालूम होना चाहिए। उन्होंने वो सारी चीज़ें पामाल की जो एक डिक्टेटर ने। 13 की इलेक्शन, 18 की इलेक्शन और 24 की इलेक्शन शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत न बनाती अगर इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट न करती। मैं समझता हूँ ये 3 टर्म डेफिनेटली वो हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ आए। जनरल मुशर्रफ ने पूरी मीटिंग में गवर्नर हाउस में बड़े लोग थे, कहा कि जी मैं जब तक बैठा हूँ मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से कैनाल नहीं निकलेंगे। जनरल साहब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए कि इसमें से कैनाल नहीं निकले। तो हम तो इस हद तक भी चले गए। वो तो 2 कैनालें थी, ये 6 कैनाल है। 50 to 70% जो सिंध आबाद है वो बंजर हो जाएगा और चुलिस्तान शायद आबाद हो जाए। आप देख रहे हैं कि कोई ये सिंध के अंदर ये जो मौजूदा स्टेटस को है इसको तोड़ने में या इसको हिलाने में कुछ काम कर पाएगा, या ये भी सिंध में इतनी बड़ी एक माफिया काबिज है कि एक पार्टी की अब बस की बात नहीं कि उनसे लड़ा जा सके। अच्छा सर, जरदारी साहब ने जो है वो असेंबली में जो तकरीर की है, पहले तो उन्होंने 8 जुलाई 2024 को इन कैनाल जो मंजूरी दी और अभी जो 3 दिन पहले उन्होंने कौमी असेंबली के ज्वाइंट सेशन में जो तकरीर की उसमें कहा कि उसको नहीं होना चाहिए। अब वहाँ वो बात की और यहाँ ये बात करें। इस फेडरल गवर्नमेंट से भी निकला है, एहतजाजन सिंध गवर्नमेंट से भी मुस्तफ़ी हो जाएँ तो फिर सिंध की आवाम शायद माने कि जी आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन अब सिंध के अवाम आपकी इन बातों में आने वाले हैं जो मैं समझता हूँ। फ़ायदे तो पीपल्स पार्टी ने उठाए तो खड़ा भी उनको होना चाहिए ना सिंध के अवाम के साथ इस मुश्किल वक्त में। हम तो वैसे ही खड़े हैं, हम तो हर हाल में खड़े हैं सिंध के अवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडस वैली प्रोडक्शन के खुसूसी प्रोग्राम में मैं मंजूर सोलंकी हाजिर हूँ। आज इंटरव्यू के लिए हमें उस शख्सियत ने वक्त दिया है जिसका नाम कुछ 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की मीडिया पे छाया हुआ था। वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के साहबजादे और ख़ुद भी जो 2-3 मरतबा फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर और MNA और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नवाब शाह के चेयरमैन रहे हैं। उनके ऊपर कुछ पीपल्स पार्टी के इस दौर में कुछ ऐसे मुकदमात बनाए गए थे। उसमें कहीं जो है ना वो डकैती का मुकदमा था, कहीं चोरी में जो साथ देने का मुकदमा था, कहीं रोड रॉबरी के उसमें शराकत दारी का मुकदमा था।
تو شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے تھی جنہوں نے یہ مقدمات بنائے تھے یا جنہوں نے اس مقدمات بنانے کا فیصلہ کیا تھا. تو بہرحال سندھ کے لوگوں نے، سندھ کی سول سوسائٹی نے، سندھ کی عدالتوں نے اور سندھ کی میڈیا نے جس طریقے سے آواز اٹھائی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو عدالتیں ہیں انہوں نے غلام مرزا جتوئی کی جو فریاد تھی، جو ان کی مدعا تھی، وہ سنی اور نتیجے کے طور پر وہ ان تمام مقدمات میں سے آزاد ہوئے اور باہر آ گئے. سر، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو مقدمات آپ کے خلاف شروعات جن مقدمات کی ہوئی، ان کا بنیادی سبب کیا تھا؟ منظور صاحب، میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ 1990 میں زرداری صاحب کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا نواب شاہ سے، اور شاید زرداری صاحب کو وہ بات پسند نہیں آئی. اس کے بعد 93 میں زرداری صاحب آ کر والد صاحب کے خلاف موروں سے کھڑے ہوئے، اور والد صاحب بھی جیتے اور میں بھی 90 میں جیتا تھا. اس کے بعد 2010 میں جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو زرداری صاحب نے حاکم علی خان کو بھیجا اس پر اپنا کنڈولنس پر، اور فریال صاحبہ بھی آئی تھی اس زمانے میں. گیلانی صاحب، یوسف رضا پرائم منسٹر تھے، میں انڈیپینڈنٹ بینچز پر میں بھی بیٹھتا تھا، میں MNA تھا، تو وہ بھی تشریف لائے اپنی تقریباً آدھی کابینہ کے ساتھ کنڈولنس کے لیے نیو جتوئی. تب بھی انہوں نے مجھے آفر کیا کنڈولنس پر کہ جتوئی صاحب آپ لوگ فاؤنڈر ممبر رہے پیپلز پارٹی کے 67 میں، اور اب آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو میں نے کہا یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے آپ کو آفر کیا والد صاحب کی کنڈولنس پر. تو میں نے کہا گیلانی صاحب یہ موقع نہیں ہے، آپ کنڈولنس پر آئیں، پھر کبھی روایتوں کے حساب سے یہ موقع درست نہیں، پھر کبھی بات کریں. پھر جناب کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 6 ماہ کے بعد حاکم علی زرداری صاحب کا انتقال ہوا، تو ہم میں روایت ہے کہ کوئی آئے گا تو ہم بھی جائیں گے کنڈولنس کے لیے. تو زرداری صاحب صدر تھے، تو میں میر عابد جتوئی اور ہم مسعود خان، عاقب خان، ہماری پوری فیملی گئی کنڈولنس کے لیے. تو وہاں بھی کنڈولنس پر مجھے زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں کہا کہ میں نے میر عابد کو کہا ہے آپ سے بات ہوئی ہے ان کی کہ نہیں ہوئی کہ آپ لوگ سارے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. میں نے کہا جی بالکل میر صاحب نے بات کی اور ہم اس پر سوچ رہے ہیں اور پھر کبھی بات کریں. تو بات وہیں رہ گئی. اب مجھے کوئی ذاتی اختلاف نہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. میرے والد پاکستان پیپلز پارٹی کے ان بانی رکنوں میں سے رہے جب 67 میں پاکستان پیپلز پارٹی بنی. تو 8 سٹنگ MNAs نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی ایوب خان کے خلاف ریبیل کرتے ہوئے. ان میں غلام مصطفیٰ خان جتوئی بھی شامل تھے. لیکن پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی بینظیر صاحبہ کی بھی نہیں تھی، اس میں 50% فرق تھا. اور بعد میں جو اب پیپلز پارٹی ہے یا 2010 میں پیپلز پارٹی تھی، وہ تو بالکل ہی پیپلز پارٹی نہیں رہی تھی. وہ زرداری مافیا کے روپ میں پورے سندھ پر قابض ایک پارٹی ہے، ایک گروہ ہے جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے پورے پاکستان پر، سندھ پر. وہ جو صورتحال تھی کہ جی ہماری فیملی کا ایک کردار رہا ہے، ہم نے جو پولیٹکس کی ہے وہ کی ہے کہ جی لوگوں کے مسائل دور کرنے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنی ہے. جب ہم صوبے میں حکومت میں رہے تو میں صوبائی وزیر جب ہوتا تھا تو میں وہاں جاتا تھا، مہینے میں 1 ہفتہ رہتا تھا. کھلی کچہری ہوتی تھی، DSP بھی وہاں، SC بھی وہاں. اپنے حلقے میں جب آپ جاتے تھے تو وہاں پر اگر کوئی شکایت ہوتی تھی کہ جی DSP نے پیسے دیے ہیں تو بابا واپس کرو. وہاں یہ سسٹم نہیں تھا کہ آپ نے اپنی ذاتی پراپرٹی زمین کسی کو بیچی تو وہاں 5,000 روپے اوپر بھی دیں، تاکہ کہتے ہیں پوچھو تو کہتے ہیں جی سسٹم کا حصہ ہے. اب اس قسم کے سسٹم کے حصے میں جہاں نوکری بھی فری نہ ہو، جہاں پولیس سے چھڑوانے کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہوں، جہاں اپنی ذاتی پراپرٹی ٹرانسفر بھی کروانے پر بھی پیسے دیے جاتے ہوں،
وہاں میں جا کر وزیر بنتا تو میں نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا، تو میں کیا اپنے لوگوں کو کہتا کہ جی میں آپ کو نوکری نہیں دے سکتا، جہاں میرے والد نے میں نے ہزاروں نوکریاں فری میں دی، کہ اب مجھے پیسے دینے پڑنے۔ اب میں نے سنا کہ کسی ایم پی اے صاحب نے بھی بھتیجے کو نوکری دلانے کے لیے 80 لاکھ روپے دیا۔ تو ایسی صورتحال میں اپنے لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا؟ یہاں پولیس سے لوگ چھڑوانے ہوتے تو کہتا کہ جی مجھے پیسے دیں، تو لوگ کہتے کہ شاید آدھے میں اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں، آدھے آگے دے رہا ہوں۔ تو اور جتوئی فیملی کا ایک کردار رہا ہے 1920 سے پاکستان سندھ کی سیاست میں، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس حکومت کا حصہ بنوں جہاں پر لوٹ گھسوٹ ہو اور سندھ کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہو، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تاریخ لکھے کہ جی جتوئی خاندان بھی اس سسٹم کا حصہ رہا جہاں سندھ کی بربادی ہوئی۔ تو میری ریزن صرف یہ تھی نہ پیپلز پارٹی میں شامل نہ ہونے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اب شاید پاکستان سندھ میں ذل الہی بادشاہ سلامت آصف علی زرداری صاحب نے بادشاہت کام کر دی ہے، اور 97% سندھ کے بڑے لوگ جن میں وڈیرے ہوں، سردار ہوں، خان ہوں، نواب ہوں، سب ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ناچیز فقیر نے ان کی اطاعت نہیں کی تو شاید وہ بھی نہ گوارا گزری ہو بات۔ یہ جو تازے مقدمات تھے، کیا ان کے سبب، کیونکہ کچھ میڈیا میں آیا تھا کہ کے ٹی جتوئی کے جو زمینیں ہیں ان پر بھی، کیونکہ زرداری صاحب کے لیے مشہور ہے کہ ان کو زمینیں بڑی پسند ہوتی ہیں، تو اس قسم کی کوئی بات تھی کیا؟ کہ دیکھیں کے ٹی جتوئی پر اس سلسلے میں 2 دفعہ حملے کرائے جا چکے ہیں۔ 2014 میں ایک میں فیڈرل منسٹر تھا، اس دور میں 14 سے 16 تک ایک قبیلے کو آگے کیا گیا اور اسے فل پولیس بیکنگ دی گئی، جہاں کے ٹی جتوئی پر قبضہ کیا گیا۔ یعنی آپ فیڈرل منسٹر تھے اور پرانشل گورنمنٹ نے ایک قبیلے کو آگے کر کے پولیس بیکنگ کے ساتھ کوشش کی کہ ہماری پوری کے ٹی جتوئی کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے، اور وہ کوشش 2 سال جاری رہی۔ اس میں خامخواہی 22 جانیں ضائع ہوئی، اور پھر بعد میں جا کر جرگہ ہوا اور وہ سیٹلمنٹ جگہ پہ ہوئی، جہاں جتوئی یا ہماری برادری کے لوگ یا ہمارے علاقے کے لوگ جو ہمیں سپورٹ کر رہے تھے وہ گھیرے میں آئے، تو پولیس نہ جائے تاکہ وہ بھلے مارے جائیں، اور جہاں مخالف قبیلہ جیسے حملہ کروایا گیا وہ گھیرے میں آئے تو 50 مبینے کے گھیرا ٹوٹے تاکہ وہ مارا نہ جائے۔ اس قسم کی صورتحال تھی 2 سال، اور میں وزیر اعظم سے بھی اس زمانے میں ملا، مجھے کوئی فیڈرل فورسز کی کوئی سپورٹ نہیں ہوئی، میں نے استعفیٰ دیا، اور میں 1.5 سال میری استعفیٰ اس زمانے میں پرائم منسٹر نے قبول نہیں کی، اور اس کے بعد مجھے واپس کیبنٹ میں بلایا گیا اور میں پھر جوائن کی میں نے، اور پھر خاقان شاہد خاقان صاحب وزیر اعظم بنے، پھر انہوں نے بھی مجھے اپنی کابینہ میں لیا۔ تو ایک کوشش تب کی گئی، پھر 2021 میں دوسرے قبیلے کو آگے کر کے پھر کوشش کی گئی کہ ان زمینوں پر پھر قبضہ کیا جائے، لیکن وہ 2 دفعہ اللہ کے شکر سے برادری اور قبیلے اور علاقے کے لوگوں کی مدد سے وہ ہماری زمینوں پر قبضہ نہیں کر پائے۔ 3000 ایکڑ ہماری کچے کی زمین بورڈ آف ریونیو سے کینسل کروائی، جو ہم نے ہائی کورٹ سے جا کر پھر واپس بحال کروائی۔ ابھی کوئی 2500 ایکڑ دادو تحصیل کی ہماری زمین ڈی سی نے کینسل کی، اور وہ بورڈ آف ریویو کے ممبر نے بحال کی، اور پھر ڈی سی صاحب اس کے خلاف فل بورڈ میں اپیل میں ہے۔ تو یہ سلسلہ تو جاری ہے 2014 سے۔ اچھا، یعنی آپ کے بقول کے 2 اٹیمپٹ پہلے ہو چکے ہیں، تو یہ تیسرا اٹیمپٹ تو جدو صاحب اٹیمپٹ تیسرا لیگل بھی کیا گیا، بورڈ آف ریونیو کے تھرو بھی کیا گیا، پھر ابھی بھی جاری ہے، اور اب پھر شوق چڑھ جائے کہ جی پھر قبضہ کرنا ہے، تو اس کی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب شوق جاگے وہ۔ اچھا، حال ہی میں جو آپ کے خلاف مقدمات ہوئے ان میں اب تک ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟
مجموعی طور پر جو انیشل مقدمہ تھا وہ تو الیکشن کے دن ایک پولنگ پر ہم وزٹ کر رہے تھے، وہاں فائرنگ ہو گئی، اور اس میں فائرنگ 2024 کی جو الیکشن میں 2024 کی بلاول زرداری نامی کوئی بچہ تھا جس تو کو وہاں ایک ویڈیو ہے جو انہوں نے زرداری صاحبان نے جو وہاں تھے انہوں نے خود ریلیز کی ہے. اگر آپ بھی اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ کس پر حملہ ہوا. کہ شروع میں کہا گیا کہ زخمی ہوئے، پھر ایک ہفتہ ہاسپٹل میں تھے نواب شاہ میں، اور ان کو آپریشن کیا گیا اور ان کی آنتڑی کو رپچر کیا گیا خود، تاکہ یہ مقدمہ قتل کے مقدمے میں تبدیل ہو سکے. جی، تو صورتحال یہ تھی، وہ بھی جھوٹا مقدمہ. اس کے بعد 7 اور مقدمات کیے گئے چند دنوں میں سیریز میں. ایک کہ محبت دیرو جتوئی میں نے مسعود خان نے فون پر اپنے جتوئیوں کو کہا کہ یہ پولیس آ رہی ہے، پولیس کے ساتھ مقابلہ کریں. اب 10 کہتے ہیں کہ 10 پولیس والوں نے پولیس کا مقابلہ کیا اور 250 پولیس اہلکار سے. ایک پیسیز بھی تھی، نہ جتوئیوں کو کچھ ہوا ماشاءاللہ سے اور نہ پولیس کو کچھ ہوا، اور مقابلہ بھی ہو گیا، اور مقابلہ بھی ہو گیا، آدھے گھنٹے میں مقابلہ پورا ہو گیا. تو ایک اس قسم کا تھا. دوسرا دادو میں بھی پولیس مقابلہ دکھایا گیا، کسی جتوئیوں کے گاؤں پر پولیس نے ریڈ کیا، وہاں بھی میرے کہنے پر پولیس مقابلہ ہوا اور وہاں بھی کچھ نہیں ہوا ماشاءاللہ سے. بکری چوری، پیٹرول پمپ چوری، مورو شہر میں 1000 فٹ کی فوجری، جو مورو شہر پرانا 25% کم از کم ہمارے بڑوں کی زمین پر آباد تھا، وہاں سے مجھے 1000 فٹ کی ضرورت پڑ گئی. تو اس قسم کے میں تو کہوں گا کہ انسان کو کچھ حیا اور شرم ہونی چاہیے، کچھ اخلاق آنا چاہیے اس قسم کے مقدمات کرنے پر. لیکن جدید صاحب ایک بات تو ہے نا کہ کم سے کم جو 2 پولیس اسٹیشن کی طرف سے جو اطلاعات آئی تھی کہ دادو کا جو امینانی تھانہ تھا اس کے ایس ایچ او نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا. پھر جو ہے ڈوگری کا ایس ایچ او تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ بھائی میں اس قسم کا مقدمہ مرزا جتوئی کے خلاف نہیں جو ہے نا داخل کراؤں گا. تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ بات تو ہے نا کہ یعنی پیپلز پارٹی کے پورے 17 سالہ دور میں کسی ایس ایچ او نے انکار کر دیا ہو کہ میں اس قسم کے مقدمات جو ہے نا اس سے بالکل ظاہر ہے کہ ابھی بھی لوگوں کا ضمیر جاگا ہوا ہے، اور میں شاید کچھ اور سمجھتا تھا پہلے، لیکن جس قسم سے لوور کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے مجھے ریلیف دیا تو میں اب یہ کہنے پر بالکل مجبور ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% کورٹس جو ہے وہ بھی فریلی اس مافیا سے فریلی اپنا کام کر رہی ہیں سندھ میں. اتنے مافیا کے اسٹرانگ مافیا کے ہوتے ہوئے بھی جہاں کوئی بھی ہل نہیں سکتا، میرے خلاف اگر جھوٹے مقدمات ہو رہے ہیں تو پھر پاکستان کی عوام خود فیصلہ کرے کہ دوستوں کے ساتھ کیا حالت ہو رہی ہوگی سندھ میں. آپ کا جو اتنا بڑا استقبال ہوا حیدرآباد سے لے کے اپنے گاؤں تک پہنچنے میں، جو روڈ ٹریول ہے وہ 3 گھنٹے کا ہے، وہ 17 گھنٹے لگ گئے. حیدرآباد سے آپ کا استقبال شروع ہوا، اس کا کیا سبب تھا آپ کے خیال میں؟ آپ کو یہ توقع تھی کہ ایسا قسم کا جو وارم ویلکم، اسپیشلی جو ہے نا وہ جو زرداری صاحب کا ضلع ہے، نواب شاہ اس میں سگرن تھا، اس میں قاضی امن تھا، اور اس میں دولت پور تھا، یہ اس کے پیچھے کیا زرداری صاحب کا ضلع تو بعد میں بنا جناب، پرانا تو نواب شاہ ڈسٹرکٹ ایک تھا، نوشہرہ اور نواب شاہ. ایک زمانے میں تو ہاف آف سانگڑ واز پارٹ آف دیٹ نواب شاہ آلسو، اور پھر سانگڑ بعد میں 50s میں بنا تو سانگڑ الگ ہو گیا. 1988 میں پھر نواب شاہ کو نوشہرہ سے الگ کیا گیا. تو ہمارا بھی آبائی ڈسٹرکٹ نواب شاہ ہے، ایسی بات تھی کہ ہمارا ڈسٹرکٹ نہیں. زرداری صاحب سے بعد میں آ کر قابض ہو گئے 88 کے بعد نواب شاہ ڈسٹرکٹ میں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا پیار تھا، محبت تھی لوگوں کی، اور 2 ریزنز مجھے اس میں بھی سمجھ میں آئے. ایک جتوئی خاندان کی خدمات اور جتوئی خاندان کے ساتھ لوگوں کا پیار اور محبت، اور زرداری مافیا کے خلاف ہیٹریٹ. جس قسم کی طرز حکمرانی سندھ میں ہے اور جس قسم سے لوگوں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے،
لوگوں کو ایک موقع ملا اپنی بھڑاس نکالنے کا، اور شاید حکمرانوں نے یہ سمجھا کہ ہم میسیج دیں گے لوگوں کو کہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو تم لوگوں کے ساتھ کیا اشر ہوگا اگر تم لوگوں نے کوئی بھی بات کی پیپلز پارٹی کے خلاف. لیکن کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو اللہ کے اپنے فیصلے تھے، اور اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ویسے ہی محبت تھی، وہ جذبات میں باہر نکل آئے، اور زرداری مافیا کے خلاف بھی ان کو موقع ملا اپنی جذبات کا اظہار کرنے کا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہانہ آپ کی آزادی تھا اور لوگوں کی اپنی اپنی جو بھڑاس تھی، جو اپنی اپنی جو ان کا غصہ تھا اس گورنمنٹ کے خلاف، وہ لوگوں نے نکالا. میں کہا دونوں فیکٹرز، ایک محبت بھی تھی جتوئی فیملی کے ساتھ، دونوں فیکٹرز. اچھا صاحب، آپ کے خلاف ایم آر ڈی کے دور میں بھی مقدمات ہوئے. جی، آپ کے والد صاحب نے ہی ورچوئلی ایم آر ڈی کی تحریک کو انیشیٹ کیا تھا. اس میں آپ کے والد صاحب گرفتار ہوئے تھے، پھر آپ کے چچا جو ہیں غلام مجتبیٰ جتوئی خان وہ بھی گرفتار تھے، اور آپ کے اوپر بھی مقدمات تھے. آپ کے نام اس وقت بڑے آتے تھے، دادو، مورو، اور جو اس قسم کے بڑے بڑے جو ایم آر ڈی کے جو جلوس ہوا کرتے تھے، اس میں بھی آپ کے خلاف مقدمات، پرچے درج ہوئے تھے. لیکن اس دور میں اور اس دور کی جو پولیس کی یا حکومتی کارروائی، اس میں فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ 7 پولیس والوں کے مرڈر کے کیسز میرے خلاف اس زمانے میں رجسٹر ہوئے. مورو ریلوے اسٹیشن پر وومن پروسیشن تھا، اسے روکا گیا اور ٹیئر گیسنگ کی گئی، جس سے لوگ مشتمل ہوئے، اور پھر پولیس پر فائرنگ کی لوگوں نے. تھا خواتین کا، میں وہاں موجود نہیں تھا. پروسیشن، اس میں ایک ڈی ایس پی، ایک انسپیکٹر اور 5 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے، ہلاک ہوئے. تو وہ مقدمہ میرے خلاف اس زمانے میں درج ہوا کہ جی میں برقعے میں وومن پروسیشن لیڈ کر رہا تھا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے فائرنگ کی، اور اس سے یہ لوگوں کی جو ہے وہ انتقال ہوا. بہرحال میں آئی ڈونٹ نو میں کہوں یا نہ کہوں، اس دن میں کراچی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اور آج کے صدر آصف علی زرداری صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اچھا، اس میں آپ کے ساتھ تھے؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور جب بی بی سی نے یہ اناؤنس کیا کہ میں وومن پروسیشن لیڈ کر رہا تھا اور اس میں یہ واقعہ ہوا، تو آصف علی زرداری نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو میں وٹنس دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کراچی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. لیکن خیر وہ نوبت نہیں آئی. میں 6 مہینے پاکستان میں روپوش تھا، پھر میں جلا وطن ہو گیا، ملک چھوڑ کے چلا گیا، اور جب ماشاءاللہ لفٹ ہوئی تو میں پھر واپس آیا، اور میرے کیسز جو ماشاءاللہ کورٹس میں تھے وہ ٹرانسفر ہوئے سویلین کورٹس میں، اور مجھے باعزت بری کیا گیا سویلین کورٹ سے. وہ مقدمے بھی سویلین کورٹس میں 2 سال جو تھے وہ چلے تھے. لیکن میں جو آپ نے کہا فرق کیا تھا، فرق یہ تھا میں نے ہم نے بڑی مخالفت کی، اجالت کی، کھل کے مخالفت کی، ہر جگہ کی. حالانکہ ضیاء الحق صاحب نے ایم آر ڈی موومنٹ سے 2 دفعہ پہلے والد صاحب کو پرائم منسٹر کی آفر کی، اور 85 میں پھر کی کہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑیں، نان پارٹی الیکشن میں حصہ لیں، یو ول بی دا پرائم منسٹر. ہم نے وہ تینوں آفر کو قبول نہیں کیا تھا، آفریں ایکسیپٹ نہیں کی تھی اس زمانے میں. مجھے آفر تھی جب میں چیئرمین تھا ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اور ڈسٹرکٹ کونسل کا، تو آئیدر ٹو بیکم فیڈرل منسٹر ایٹ دا ایج آف 23 اور ٹو بی اے سینئر منسٹر ان سندھ ود اسٹیٹس آف چیف منسٹر، جو بعد میں میر رسول بخش ٹالپور بنے. جی وہ مجھے آفر تھی، لیکن ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اس وجہ سے یہ ساری آفریں ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی. اعجاز الحق صاحب 6 ماہ پہلے میرے پاس کراچی آئے تھے تو لنچ پر آئے، تو میں نے کہا اس زمانے میں ہم نے آپ کے والد کی بڑی بھرپور مخالفت کی، لیکن مجھے ایک ریکارڈ ہے جو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے اسٹینڈنگ آرڈر سے جو آپ نے کہا کہ اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے، فوج کو اور پولیس کو کہ جتوئیوں کو گھروں میں نہیں جانا
اور جتوئیوں کی حویلیوں پر چھاپے نہیں مارنے. ادروائز غلام حسین جتوئی وانٹڈ ڈیڈ اور لائف. اچھا، یعنی ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنا. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا. ایک ڈکٹیٹر کو وہ خیال تھا، لیکن زرداری صاحب جو سن آف سائل ہیں، سندھ کی روایتوں اور رسموں اور رواجوں کا ان کو زیادہ معلوم ہونا چاہیے، انہوں نے وہ ساری چیزیں پامال کی جو ایک ڈکٹیٹر نے نہیں کی. اچھا سر، آپ نے بہت ایک بڑی بات کی، ابھی بڑا انکشاف کیا کہ جب آپ کے خلاف مورو میں مقدمہ بنا اور آپ کراچی میں موجود تھے. اب زرداری صاحب اس بات کو اب شاید ڈینائی بھی کریں، لیکن میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور جو بھی بات کہی آدھی سچی نہیں کہی، پوری سچی کہی، اور یہ سچ میں عمومی بات بتا رہا اچھا، ہوں، جو مانے نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے. نہیں، بہت اچھی بات، یہ بڑا انکشاف ہے. لیکن گزارش میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس تھے یا آپ ان کے پاس گئے تھے؟ وہ ہمارے پاس ہے. ہماری کافی قربت رہی 72 سے لے کر 86 تک. ہفتے میں ایک دو دفعہ ملنا ہوتا تھا ہمارا. میں 2 ہفتے پیٹارو میں رہا، یہ سینئر تھے وہاں، اور ہمارے 7th جنریشن میں کزن ہیں عبید جتوئی صاحب، ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، آج بھی ہیں. تو ان کی وجہ سے ہماری رفاقت بھی ہوئی اور ہم کافی ساتھ گھومے پھرے 86 تک، جب ہم نے پیپلز پارٹی 86 میں چھوڑی اور ان کی انگیجمنٹ ہو گئی بینظیر صاحبہ کے ساتھ. پھر ہمارا ملنا نہ ہونے کے برابر ہو. اچھا سر، ایک بات جو آپ کی فیملی کا بہت پرانا اس پاکستان کی سیاست میں ایک رول رہا ہے. ایم آر ڈی کی تحریک میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب اور پاکستان کے جو سینئر اس وقت کے منجے ہوئے سیاستدان ہوا کرتے تھے، مفتی محمود، نواب زادہ نصر اللہ، ولی خان، ان سب کے ساتھ آپ کے والد صاحب کے بہت اچھے مراسم ہوا کرتے تھے. آپ اسٹیبلشمنٹ کے مائنڈ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ کیا سبب ہے، زرداری صاحب کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ مسلسل 17 سال تو پاکستان میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہی، بلکہ 200 سال پہلے تک تو وہ بادشاہی قسم کا جو طرز حکومت ہوا کرتا تھا. تو کیا ان کے پاس ایسا کوئی جادو ہے، کوئی گیدڑ سنگھی ہے، کوئی جو ہے سندھی میں جیسے کہتے ہیں ڈھارا پینا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل ان کو جو ہے نا وہ 4تھی مرتبہ سندھ کی گورنمنٹ سونپی گئی؟ اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ اس کا بہتر جواب تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب ہی دے سکتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان دے سکتے ہیں. بہرحال میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 13 کی الیکشن، 18 کی الیکشن اور 24 کی الیکشن شاید پیپلز پارٹی حکومت نہ بناتی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہ کرتی. میں سمجھتا ہوں یہ 3 ٹرم ڈیفینیٹلی وہ حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ آئے. ریزن کیا ہے، اب میں اس پر بولنے سے قاصر ہوں کہ کیا ریزن ہو سکتی. اچھا سر، آتے ہیں اب سندھ کے صورتحال پہ. آج کل جو ہے نا وہ سندھ میں بڑا مومنٹم ہے، جو سندھو دریا کے اوپر 6 کینالز بنا رہے ہیں پنجاب کے چولستان کے علاقوں کو سیراب کرانے کے لیے. اس پہ آپ کا اور آپ کی پارٹی کا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا موقف کالا باغ ڈیم کی جب بن رہا تھا تب سے بڑا کلیئر ہے. 91 جب اکارڈ ہو رہا تھا، واٹر اکارڈ، تب سے بڑا کلیئر ہے. ہم اس ایشو پر سندھ کے لوگوں کے ساتھ تب بھی کھڑے تھے، کالا باغ ڈیم کے وقت بھی کھڑے تھے، اور 91 کے اکارڈ کے وقت بھی لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. آج بھی سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. 90 وہ جو کالا باغ ڈیم کی جنرل پرویز مشرف نے بڑی کوشش کی. میں سندھ میں یہاں ایڈوائزر تھا فار ایگریکلچر اینڈ فوڈ، میں نے اس کی مخالفت کی. ڈاکٹر غفار جتوئی نے تو بہت ہی سخت الفاظ کہے. اس وقت سینیٹر تھے پرابیبلی، وہ نہیں، وہ ایم این اے تھے. تو یہاں گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی، جنرل مشرف نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں کالا باغ کی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ وہاں سے کینال نکالی جائے گی. اگر کینالیں نکلی تو سندھ کا پانی کم ہوگا.
آپ گارنٹی دیں کہ وہاں سے کینال نہیں نکلے گی، صرف ریزروائر ہوگا تو شاید ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو جنرل مشرف نے پوری میٹنگ میں گورنر ہاؤس میں بڑے لوگ سے کہا کہ جی میں جب تک بیٹھا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں سے کینال نہیں نکلیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہیں. جنرل صاحب ہمیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی چاہیے کہ اس میں سے کینال نہیں نکلے. اچھا پرسنل جو نا وہ نہیں، چاہیے، کانسٹیٹیوشنل گارنٹی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم تو اس حد تک بھی چلے گئے. وہ تو 2 کینالیں تھیں، یہ 6 کینالیں، اور 6 کینالیں میں سمجھتا ہوں کہ 50 to 70% جو سندھ آباد ہے وہ بنجر ہو جائے گا اور چولستان شاید آباد ہو جائے. تو یہ کہاں کا منطق ہے کہ آپ ایک زرخیز علاقے کو جو ہے وہ غیر آباد کریں اور جو غیر آباد علاقہ ہو اس کو زرخیز کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ہیس کی ڈیسیشنز نہیں لینی چاہیے، اور جب تک سب صوبوں کا کنسنسس نہ بنے کسی چیز پر، کالا آگ ڈیم پہ نہیں بنا تو بادشاہ بن گیا، دوسری چیزیں بن گئی، ریزروائر بن گئے. پاکستان کو ریزروائرز کی ضرورت ہے، لیکن آپ کینال اگر آپ بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. اور سندھ کی عوام، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سندھ کی ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی، اس میں وکلا ہوں، اس میں طالب علم ہوں، اس میں آپ کی خواتین ہوں، اس میں آپ کا مزدور ہو، حاری ہو، سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ ڈائلاگ کے ساتھ ہر چیز کو ریزالو کیا جائے، ورنہ چیزیں بائی فورس کرنے سے نقصان ہی ہوتے ہیں، ملک کو فائدے نہیں ہوتے. اچھا سر، یہ جو آپ کی گرفتاری ابھی ہوئی اور اس سے پہلے جو نا سندھ کے اندر ایک اپوزیشن کا جو الائنس ہے، گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہ سندھ کے اندر یہ جو موجودہ اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑنے میں یا اس کو ہلانے میں کچھ کام کر پائے گا، یا یہ بھی جو ہے نا وہ روایتی اور رسمی جو ہے دیکھیں سولنگی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں اتنی بڑی ایک مافیا قابض ہے کہ ایک پارٹی کی اب بس کی بات نہیں کہ ان سے لڑا جا سکے. تو اس وجہ سے یہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے. ایک زمانے میں IJ تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، پھر سندھ ڈیموکریٹک الائنس تھا، پھر نیشنل الائنس تھا، اب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے. جب تک سندھ کی ساری فورسز ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتی اور 1 to 1 پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کرتے، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی نہیں ہو سکتی. تو ایک اندھا کہہ لیں، لولا کہہ لیں، لنگڑا کہہ لیں، اپنی جگہ پر الائنس ہے جس نے اپنا کردار ادا ضرور کیا. جب لوکل گورنمنٹ کے 2 نظام کی بات ہوئی تو GDA نے اس کی مخالفت کی. جب انہی پارٹیز نے کالا باغ کی مخالفت کی، یہی پارٹیز نہروں کی مخالفت کر رہی ہیں. تو سندھ کی ریپرزنٹیشن تو کر رہے ہیں، اب فیصلہ سندھ کی عوام نے کرنا ہے کہ وہ آیا ان کو یہ لوٹ گھسوٹ کا اور زبردستی کا جبر کا نظام چاہیے یا اصل ڈیموکریسی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا متبادل نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں متبادل تو ہے، کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہوتا ہے. غلام محمد جو تو یہ پسند نہیں تو کوئی اور آزاد پسند ہے تو اس کو ووٹ دے دو، لیکن اس مافیا سے تو جان چھڑاؤ جو قابض ہو کر بیٹھ گئی ہے. سندھ کے وسائل تو سارے لوٹ کر کھا گئے ماشاءاللہ سے. سندھ کی زمینیں ساری سرکاری الاٹ کر، بحریہ ٹاؤن دیکھ لیں، فارسٹ دیکھ لیں، سب پر قبضہ ہے. اب لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز پر آنکھ ہے. کسی کی 500 ایکڑ زمین پسند ہے تو وہ بسم اللہ میرے نام کر دو. کسی کے گھر جاتے ہیں کہتے ہیں گھر بڑا اچھا ہے ہمارے نام کر دو. یہ صورت حال ہے اب سندھ کی. اور کوئی چیز جیسے میں نے کہا کہ MPs کے بھتیجوں کو نوکری مفت میں نہیں ملتی. میرے کزن نے کہا کہ جی ایک مساوات ہے پیپلز پارٹی میں کہ پیسے سب سے لینے ہیں، رعایت کسی سے نہیں کرنی، بھلے پیپلز پارٹی کا ہو کسی کی پارٹی کا ہو. اور میں نے تو پچھلی الیکشن میں کہا کہ جی پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ باپ سے بھی پیسے لینے.
باپ سے 50% شاید رعایت ہو جائے لیکن پیسوں کے بغیر کام نہیں کرنا. ہاں اب اگر سندھ کی عوام کو یہ سسٹم پسند ہے تو بسم اللہ، ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ اچھا سر، یہ فیصلہ تو سندھ کی عوام نے کرنا ہے. جی عوام کا تو نام ہے، عوام کے عوام کام کرتے ہیں، عوام کو کرنا چاہیے. عوام تو آج بھی روڈوں پہ ہے، رستوں پہ ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ سندھ کے وڈیرے جو ہے نا، ان میں تھوڑی جو ہے نا اپنا یہ جو کمزوری ہے، جو پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے، دیواروں پہ پڑھتے تھے کہ اب تو اشتہار وہ نہیں آ رہے مردانہ کمزوری کے. تو سچی بات یہ کہ اب سندھ کے عوام تو احتجاج کر رہے ہیں، ابھی بھی روڈوں پر ہیں. جو کمزوری وڈیروں میں نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے؟ میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے 70% عوام باشعور ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے تھے پہلے بھی، 18 میں بھی اور 24 میں بھی، کہ کون ان کے لیے بہتر ہے اور کون ان کے لیے برا ہے، کون سا سسٹم بہتر ہے، کون سا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے ان کے لیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ 18 کی الیکشن اور 24 کی الیکشن کسی کے مرہون منت پیپلز پارٹی نے بنائی گورنمنٹ، اس میں واقعی عوام کا کوئی قصور نہیں. ہاں ہمارے کلاس کے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، وڈیرے سردار کمزور ضرور پڑ گئے، یا میں کہوں گا لالچ میں آ گئے. کوئی ایم این اے بننا چاہتا ہے، کوئی ایم پی اے بننا چاہتا ہے مقابلے کے بغیر، کوئی منسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی ارب خرب پتی بننا چاہتا ہے. ایک سسٹم زرداری صاحب نے جو بنا دیا سندھ میں کہ جی ان کی سوچ تھی کہ ہر چیز کی قیمت ہے، اور میں وڈیروں کو بھی خرید لوں گا، میں عوام کا ووٹ بھی 5,000 روپے میں خرید لوں گا، میں اور جو نہ بکا اس کو میں پولیس کے جھوٹے پرچوں کے کروا کر دبا دوں گا اور سندھ پر قابض ہو کر بیٹھ جاؤں گا. تو وقتی طور پر تو وہ ضرور کامیاب ہوئے 18 اور 24 میں. لیکن اب صورتحال مجھے رکتی نظر نہیں آ رہی. اب میں سال لگے 4 سال لگے لیکن چینج تو ضرور آنی ہے. اور کوئی بھی نظام ہو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. وہ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے. کام وہ ہونا چاہیے جو آپ کو تاریخ صحیح طریقے سے یاد رکھے. اب اس دور کو تاریخ کیسے لکھے گی، کیسے یاد رکھے گی، اس پر میں نہیں، وہ تاریخ آگے بتائے گی. کہ اس دور کو میں بھی اپنا تاریخ کا بھی طالب علم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے ساتھ جتنی زیادتی اب ہو رہی ہے اور جتنا ظلم سندھ کے ساتھ اب ہوا ہے، شاید ارگونوں کے دور میں ہوا، ترخانوں کے دور میں ہوا، اور میں تو سمجھوں گا کہ اب زیادہ ہوا ان 16 سال میں. ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو تاریخ کی بات کی، میرا خیال ہے کہ اب خدا نخواستہ ایک کینال بن گئے تو پھر تو جغرافی بھی ان کو یاد رکھے گی. اچھا سر، زرداری صاحب نے جو ہے وہ اسمبلی میں جو تقریر کی ہے، پہلے تو انہوں نے 8 جولائی 2024 کو ان کینال کی جو ہے نا تعمیر کی جو منظوری دی، اور ابھی جو 3 دن پہلے انہوں نے قومی اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں جو تقریر کی اس میں کہا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. اب وہاں وہ بات کی اور یہاں یہ بات کرے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سندھ میں اتنا رد عمل ہوگا، ری ایکشن ہوگا، سندھ پوری احتجاج کرے گی، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. اور وہ سمجھے کہ جب جولائی میں شاید انہوں نے دستخط کیے کہ اس قسم کی نوبت نہیں ہوگی، اور وہ یہ بات وہاں کہیں گے، اور یہاں جیسے ہمیشہ اب وہ کہتے ہیں ہپوکریسی کی سیاست، وہ اردو کا لفظ اس کا مجھے ڈھونڈ رہا ہوں کہ جی منافقت کی سیاست، کہ وہاں ایک بات، یہاں دوسری بات. یہاں سندھ اسمبلی نے بھی یہ ریزولوشن پاس کیا. اگر ریزولوشن پاس کرنا تھا تو تب دستخط نہ کرتے، دستخط کیے تھے تو اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی. تو یہ ڈیول پالیسیز ہمیشہ پیپلز پارٹی کی پروگرام کا حصہ رہی ہیں، کہ وہاں ایک بات، یہاں دوسری بات. سندھ کو خوش کرنے کے لیے ایک بات، وہاں پنجاب کو خوش کرنے کے لیے دوسری بات. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب سندھ کے لوگ یہ ساری صورتحال سمجھ گئے ہیں کہ یہ اب اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اب سندھ کے لوگ یہ توقع اگر واقعی جینیوئن ہیں اور چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا اور سندھ اسمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کیا تو یہاں تو اس کو ڈی نوٹیفائی کروا دیں. جو سائن ہوا تھا ڈی نوٹیفائی بھی ہو سکتا ہے. اس اناؤنسمنٹ کروا دیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جی اب یہ کینال نہیں بنیں گے. یا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی نکل آئیں, احتجاجاً سندھ گورنمنٹ سے بھی مستعفی ہو جائیں, تو پھر سندھ کی عوام شاید مانے کہ جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن اب سندھ کے عوام آپ کی ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں. تو عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا پیپلز پارٹی کو. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ بھائی کینال نہیں بننے چاہیے, اور پھر سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے ریزولوشن پاس کیا ہے, اس کے بعد کیا سندھ کے لوگ خاموش ہو کے ان کی باتوں پہ اعتماد اور اعتبار کر کے خاموش ہو جائیں گے, یا یہ تحریک جاری رہے گی؟ آپ کا خیال ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ سندھ کے لوگ خاموش ہوں گے. ان شارٹ جب تک ان کینالوں پر کام بند نہ ہو یا یہ ڈی نوٹیفائی نہ ہو یا یہ زرداری صاحب جو ہے وہاں سے صدارت سے بھی استعفیٰ دے دیں, فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ بھی بند کریں اور سندھ گورنمنٹ بھی استعفیٰ دے دیں اگر ریزولوشن پر عمل نہ ہو, تو پھر شاید خاموشی ہو جائے. لیکن شارٹ آف دیٹ مجھے نظر نہیں آتا. آپ اتنے بڑے سینئر سیاستدان ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب صدارت بھی چھوڑیں گے اور سندھ گورنمنٹ کی جو حکومت ہے اس سے بھی مستعفی ہو جائیں گے اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ آ کے ایسے شانہ بشانے کھڑے ہو جائیں گے؟ سب سے زیادہ درد تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے نا سندھ کا, اور سب سے زیادہ حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, سب سے زیادہ فائدے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھائے ہیں. ماشاء اللہ پیپلز پارٹی کے وزراء کھربپتی ہیں, اربپتی ہیں. ہم جو پاکستان بننے سے پہلے جو ہمارے اثاثے تھے وہ آدھے تو لینڈ فارم میں چلے گئے, آدھے پوری خاندان میں بڑھ گئے, ہم تو ریورس میں چل رہے ہیں. فائدے تو پیپلز پارٹی نے اٹھائے ہیں, تو کھڑا بھی ان کو ہونا چاہیے نا سندھ کے عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں. ہم تو ویسے ہی کھڑے ہیں, ہم تو ہر حال میں کھڑے ہیں سندھ کے عوام کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی عوام کی نظروں میں پیپلز پارٹی اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے, اور اس وجہ سے بھی سندھ کی عوام جو ہے ان پر یقین نہیں کرے گی جب تک عملی طور پر وہ کچھ کر نہیں دکھا.